नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आज हम आपको बता देंगे कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हो गए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की और मदनी ज़िंदगी थी उसमें आपने देखा कि किस तरह कुफ़ारान क़ुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी जुल्म व जबर का निशाना बनाया, किस तरह आजमाइशों से आपको गुजरना पड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब ताइफ जाते हैं तो ताइफ के जो शरीर जो बच्चे होते हैं उनको जो दुश्मन होते दुश्मनान इस्लाम होते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होते हैं, उनके पीछे लगा देते हैं। और आपने देखा कि किस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलहान हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाएँ और हम हमारे माँ बाप हम हमारी आल औलाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाएँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि आप कहिए कि हम दो पहाड़ों को मिला देंगे, इस आबादी को अजाब में मुब्तला कर देंगे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह ईमान से नवाजेगा। तो बहरहाल देखा आपने कि किस तरह इनकलाब बर्पा हुआ। और फिर आपने देखा कि वो दौर भी देखा जब दुश्मनान क़ुरैश आपको किस किस तरह यानी सताते थे। जब आप सजदे में होते तो ऊँट की उजड़ी दाल आपके जिसमें थर पर डाल दी जाती और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो उजड़ी को हटाती, अपने बाबा को उस वज़न से बचाती। तो आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह सताए गए, किस तरह तड़पाए गए, लेकिन आपने कभी भी बदुआ नहीं दी बल्कि उनकी आफ़ियत के लिए दुआ की, उनके ईमान के लिए दुआ की। और फिर आप आएँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में कि वहाँ पर जिस अंदाज़ में एक जगह जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक माँ है जो अपने बच्चों को जो रोटी के लिए तड़प रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं, और वो बच्चों को सहलाने यानी आस दिलाने के लिए, उन्हें बहलाने के लिए एक आग पर पानी रख देती है, उसमें जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो डाल देती है और हिलाती है ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि हम खाना बन रहा है। लेकिन उनके पास खाना नहीं होता और आपने देखा कि बच्चे खाने के इंतज़ार में सो जाते हैं। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तमाम मंज़र देख कर वो खातून से रुजू होते हैं और फिर उसके लिए खुद अनाज उठाए बैतुल माल से उस खातून के घर तक पहुँचाते हैं। ये मंज़र भी देखा है। और करबला में भी आपने देखा होगा किस तरह नन्हे अली असगर के गले में ये यानी तीर उतारे यजीदी फ़ौज ने और बातिल ताकतों ने किस तरह इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान को शहीद किया। और मैं समझता हूँ कि शहादत भी उस वक्त इन यानी अहले बतहार की शहादत पर नाज़ां थी होगी, फ़ख्र महसूस कर रही थी होगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताना मकसद है कि करबला में जिस कर्ब वो बला से ये काफ़िला गुजरा था, वहाँ पर पानी बंद कर दिया गया था, प्यास अलतश की सदाएँ आ रही थी और ऐसे मनाजिर भी हमने देखे। लेकिन आज भी उस तरह के मनाजिर आपको दिखेंगे कहीं तो वो देखेंगे गज़ा में। और गज़ा में हाल ये है कि बच्चे पानी को तरस रहे हैं, अलतश की सज़ाएँ लगा रहे हैं। और हद तो ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को खुराक ना होने की वजह से वहाँ पर भी लकड़ी जलाए, उस पर बर्तन रखे हैं और बर्तन में पानी है और पानी में पत्थर है ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि वो खाना बन रहा है और हम बच्चों को ये खाना खिलाएंगे और बच्चे सो जाते हैं। गज़ा में भी इस तरह की कहानी दोहराई जा रही है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हाल है गज़ा का। और भूख से जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनकी तादाद 350 के करीब हो गई है और जिसमें बच्चों की अक्सरियत है। लेकिन सारी दुनिया बिलखुसूस आलम इस्लाम इसका बड़ी बेबसी के साथ, बेहसी के साथ और बेशर्मी के साथ मुजाहरा यानी तमाशा देख रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब एक बच्चे ने, फ़लस्तीनी बच्चे ने कहा काश हम शहीद हो जाते तो जन्नत में जाते और जन्नत में कम से कम हमें खाना तो मिलता। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से की तरफ और पूछते हैं, सज्जाद साहब, आज भी इसराइल के ताज़ा हमलों में तकरीबन 80 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और 6 लोग ऐसे थे जो खाना लाने के लिए, रोटी के लिए गए थे कि उनके सीनों में गोलियां उतार दी गई। कि बिल्कुल देखिए, जानबूझ के वो जुल्म के इंतहा कर रहा है इसराइल। इंतहाई सफ़ाकाना जो है
कार्रवाइयाँ वहाँ पे अंजाम दी जा रही हैं। बहुत अफसोस होता है इस बात पे कि तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इजलास होता है और इस इजलास में क्या फ़ैसला हुआ कोई नहीं जानता। हालिया दिनों में एक हफ्ते पहले तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ था, इसी गज़ा के मसले पर यह इजलास हुआ था, लेकिन कोई फ़ैसला वहाँ पे ना तो हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि गज़ा के लोग इंसानी नहीं हैं, ना तो इस्लामी ममालिक उनकी जो है मदद के लिए आगे आ रहे हैं, ना ही वो ममालिक उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं जो कि अपने आप को इंसानी हुकूक़ का अलमबरदार जो है होने का दावा करते हैं। वहाँ इंसानियत का जो हाल कर दिया गया है, वहाँ इंसानों को जानवरों से बदतर सूरत हाल से दो चार कर दिया गया है। उनके घरों को खंडर बना दिया गया, उनके शहर को खंडर बना दिया गया। देखिए, गज़ा पट्टी एक छोटी सी जो है पट्टी है जिसमें एक शहर था गज़ा, उसको तो पूरी तरीके से खंडर बना दिया गया था। उसके बाद लोग जो है वहाँ सहराओं में ज़िंदगी गुजार रहे थे और एक छोटा सा शहर था उसमें खान यूनुस में भी जो है बहुत सारे लोगों ने पनाह ले रखी थी। अब खान यूनुस को टारगेट किया जा रहा है। एक जानिब गज़ा को खंडर बना दिया गया, लोगों को घर से बेघर कर दिया गया और 10 लाख लोगों की आबादी थी गज़ा में। पूरी गज़ा पट्टी में 20 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें से 10 लाख लोग जो है गज़ा शहर में बसते थे। 10 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। पूरी की पूरी बस्ती खंडर बना दी गई। लोग जो है खुले मैदानों में सर्द मौसम में बारिश में टेंट लगा के, मतलब है कि टेंट भी नहीं है उनके पास, चीथड़ों को जो है वो छत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका खाने का एक ही ज़रिया है वो जो इमदादी तंजीम है, और उनको भी इमदाद लेके अंदर आने नहीं दिया गया। एक दो तंजीमें वो अंदर ही से जो है लोगों की इमदाद करती हैं और खाने के नाम पे जो दिया जा रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन उस खाने को भी लेने के लिए जब लोग जाते हैं तो उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की जो है इंसानियत सोज हरकतें हो रही हैं इजराइल की जानिब से। 2 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वहाँ पे जो है गज़ा में कैद साली है, कैद साली की सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है। ख़ास तौर पे फाका कशी का जो है हवाला दिया गया कि फाका कशी की बहुत सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है और हर दिन फाका कशी से लोगों की मौत हो रही है, ख़ास तौर पे बच्चों की मौत हो रही है। तो इस पे इजराइल का बयान था कि झूठ बोल रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा झूठ बोल रहा है और आप अंधाधुन फायरिंग कर रहे हैं और कोई जो है उनकी मदद को आने वाला नहीं है। जो अंदर से जो कहानियाँ निकल रही हैं, कुछ सहाफ़ी जो अंदर हैं वहाँ से जो कहानियाँ वो निकाल के ला रहे हैं, दिल दहला देने वाली कहानियाँ हैं। बहरहाल बिल्कुल आपने सजा साहब बिल्कुल आपने कहा, आंखों से आंसू रवा हो जाएंगे अगर कोई इंसान हो तो। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़लस्तीन का जब भी जिक्र आता है तो आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। यकीन मानिए कि रोना तो क्यों नहीं चाहिए, लेकिन खुद ब खुद आंसू हमारी आंखों से निकल आते हैं। वजह यह है कि अब आपको बताता हूँ, 1-2-3 मनाजिर आपको सुनाता हूँ, आप अगर इंसान हैं तो आप भी रोने लगेंगे। एक बच्चा, फ़लस्तीनी बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल है और वहाँ आप देखेंगे कि अपनी शहीद बाप की लाश को लपेटे उसके चेहरे को, अपने शहीद बाप के चेहरे को चूमता जाता है और बाबा बाबा कहता जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई अपने बाप को जो हीरो समझता है, अगर बाप का साया सर से उठ जाए और उसके साये शफ़क़त सर से उठ जाए तो उसका क्या हाल होगा। उस बंदर ने, यकीन मानिए जिसने भी देखा है वो रोते हुए देखा है। एक मासूम बच्चा है, बाबा बाबा कह रहा है और हम है कि बड़ी बेशर्मी बेहिसी के साथ उस मंजर को देख रहे हैं। एक ऐसा मंजर भी फ़लस्तीन ने देखा है कि एक बच्चा अपनी शहीद माँ की खबर से लपेट कर सो रहा है और कहता है कि जब मैं अपनी माँ की खबर को लपेट कर सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में सो रहा हूँ। तो ये मंजर फ़लस्तीन में देखे जा रहे हैं। हद तो ये है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक माँ है, अपनी छोटी सी शीरखार बच्ची की, बेटे की लाश को सीने से लगाए अपने फ़ोन पर इत्तला देती है अपने ख़ानदान वालों के कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। तो इस तरह के जो मनाजिर आप देखेंगे कि दिल को दहला देने वाले मनाजिर हैं। लेकिन याद रखिए, हम सलाम करते हैं उन फ़लस्तीनियों को, उन फ़लस्तीनी माँओं को, उन फ़लस्तीनी बच्चों को, उन फ़लस्तीनी बापों को जो अपने औलादों को खो रहे हैं, अपने शौहरों को खो रहे हैं, अपने बच्चों को
کھو رہے ہیں، اور اب اندازہ کیجئے کہ 65,000 کے قریب سرکاری اعداد و شمار ہے، جبکہ 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو اسرائیل نے ان کا قتل عام کر دیا، انہیں شہید کر دیا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے کہ اسے روک سکے، ٹوک سکے۔ اب اندازہ کیجئے کہ امریکہ کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا اجلاس یہ نیکسٹ ویک سے ہونے والا ہے، وہاں پر اقوام متحدہ سلامتی کو جو اسمبلی ہے اس کے اجلاس میں شرکت کے لیے فلسطینی اتھارٹی اور فلسطینی قائدین، کم از کم سجاد صاحب ان کی تعداد جو ہے 80 ہے، انہوں نے درخواست دی، لیکن امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے انکار کر دیا کہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رجوع ہو کر اسرائیل کی شکایت کی۔ ارے شرم آنی چاہیے، اسرائیل قتل عام کر رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی، اور تم اس طرح کا ویزے سے دینے سے انکار کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ تم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رجوع ہیں، اسرائیل کے خلاف یعنی شکایت کی ہے۔ اسرائیل کے خلاف، ایک قاتل کے خلاف، ایک دہشت گرد کے خلاف اگر شکایت کی جاتی ہے اور انہیں ویزا نہیں دیا جاتا، تو اس سے بڑھ کر شرم کی بات کیا ہوگی سجاد صاحب؟ یقیناً یہ اتنی مطلب ایک ہی ڈنکے کی چوٹ پہ ایک جانب تو ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کرا دیں گے، اور دوسری جانب امریکہ کا یہ رویہ ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پورا یورپ سراپا احتجاج ہے، عوام یورپ کے عوام، اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہیں، امریکہ کے ہوں چاہے یورپی ممالک کے ہوں، طلباء سڑکوں پہ ہیں، عوام سڑکوں پہ ہیں، لیکن افسوس کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں کو سام سونگ گیا ہے۔ ہماری اسلامی جو ہے مملکتیں بھی کس طرح سے جو ہے کتنی بے حسی، اتنی مطلب اتنی بے حسی، تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اپنی ہی قوم کے لوگ وہاں پہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے موت کے گلے لگا رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں، انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے، انہیں پیاسا رکھا جا رہا ہے، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ان کے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا، ان کی پوری بستی کو کھنڈر میں بدل دیا گیا، اور اس کے باوجود اتنی بے حسی۔ دیکھیے اتنا عالم یہ ہے کہ وہاں آپ نے بھی دیکھا کہ منظر ایک کے لوگ بوتلوں میں جو ہے مطلب کھانے پینے کی اشیاء سمندر میں پھینک رہے تھے، پانی کی بوتلیں سمندر میں پھینک رہے تھے، کتنا دردناک منظر تھا۔ اور اس سے پہلے لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ رفح کراسنگ پہ جو مصر سے ملتی ہے، جو غزہ پٹی سے جو مصر کی راہداری ہے، اس کراسنگ پہ جہاں پوری فوج کھڑی ہے وہاں پہ، اس کراسنگ سے لوگ جو ہے اپنی جو ہے کھانا پانی کے سامان لپیٹ کے پھینک رہے ہیں، سرحد کے اس پار پھینک رہے ہیں، لپیٹ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ لپیٹ کے کھانا جو ہے پولیتھینوں میں باندھ کے، کپڑوں میں باندھ کے کھانا جو ہے سرحد کے اس پار پھینک رہے ہیں، لیکن لوگوں کو وہ لینے کے لیے بھی سرحد پہ نہیں آنے دیا گیا، اسرائیلی فوج وہاں پہ کھڑی کر دی گئی تھی۔ اتنا ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا ان کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ رمضان میں وہ شہید مسجدوں کے کھنڈروں پہ جو ہے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ غزہ کے کھنڈر جیسے راستوں پہ وہ جو ہے افطار کرتے ہوئے دیکھے گئے، کھنڈر جیسے علاقوں میں بھی وہ یارب یارب کی گونج آ رہی ہے، اذانوں کی گونج، مطلب ایک ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور ہم لوگ کتنے مجبور ہیں، کتنے جو ہے کتنے کمزور ہیں ہم لوگ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے کی جو ہے آج یہ مطلب غزہ والوں، دیکھیے غزہ والوں پہ جو افتاد پڑی ہے ان کا تو ٹھکانہ جنت ہے، وہ مریں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ جو زندہ رہیں گے تو غازی کہلائیں گے، لیکن باقی دنیا کیا کرے گی؟ آج ساری دنیا میں عذاب آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو یہ سوال برابر جو ہے جاری و ساری رہے گا کہ غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے نہ تو جو ہے اقوام متحدہ آگے آ رہا ہے، نہ عالم اسلام آگے آ رہا ہے، اور پھر امریکہ جو ہے اتنا ڈھیٹ بنا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے فلسطینی اتھارٹی کو ویزا دینے سے انکار کرتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسرائیل اور امریکہ کا سوال ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے امدادی جو کیمپس ہے، یعنی خوراک کی تقسیم کا کیمپس جو ہیں وہ منعقد کر رہے ہیں، سینٹرز بنائے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خود اسرائیلی فوجیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کے بچوں کے سروں میں، سینوں میں گولیاں مارنے میں مزہ آتا ہے، یعنی شوقیہ طور پر وہ فلسطینی بچوں کو شہید کرتے جا رہے ہیں، ان کی نسلی تطہیر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کی درندگی اور کچھ ہو سکتی ہے کیا امریکی حکومت، کیا جو بڑی طاقتیں نام نہاد خود ساختہ سو کالڈ، کیا وہ نہیں سوچ سکتی
کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کیمپوں میں جب یہ لوگ فلسطینی روٹی لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے سروں میں گولیاں مار دی جاتی ہیں، ان کے سینوں میں گولیاں مار دی جاتی ہے۔ تو یہ جو مراکز ہے روٹی تقسیم کرنے کے، ایسا لگتا ہے کہ یہ موت تقسیم کرنے کے مراکز میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب فلسطینی ڈاکٹروں کے پاس کوئی ایسی گولیاں نہیں ہیں کہ ان کے بھوک کا، ان کے افلاس کا، ان کی غربت کا کوئی علاج کر سکے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ بھوک کے مارے مرتے جا رہے ہیں، یعنی مرنا تو نہیں کہہ سکتے، شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس طرح کے واقعات عام ہو گئے ہیں، اور ایسے دردناک مناظر ہے جس میں آپ کوئی بھی چیز دیکھ سکتے ہیں جو یعنی تاریخ میں اب تک نہیں دیکھی ہوگی۔ بہرحال ناظرین، یہ تو ایک بات رہی ہے، لیکن دوسری خبر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی سے ہے، ان کی حکومت سے ہے۔ اب ان کی حکومت کے بارے میں راہل گاندھی نے کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ ووٹ چور گدی چھوڑ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اب جو انتخابات ہونے والے ہیں جو نائب صدر کے، وہ تو چھوڑیے، لیکن جو 130ویں ترمیم کا معاملہ ہے جس کے تحت آپ دیکھیں گے کہ کوئی اگر وزیر اعظم ہو یا پھر چیف منسٹرز ہوں یا پھر مرکزی وزراء ہوں یا ریاستی وزراء ہوں، اگر وہ 30 دن سے زائد جیل میں رہتے ہیں کسی الزام کے تحت، تو پھر انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو اس بارے میں کانگریسی قائد پی چدمبرم کا کہنا ہے کہ یہ بل ناکام ہو سکتا ہے اگر بی جے پی مکاری سے کام نہ لے، اور ہو سکتا ہے کہ بی جے پی مکاری کا مظاہرہ کرے گی اور پھر اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کے کو بلیک میل بھی کر سکتی ہے، انہیں الگ کر سکتی ہے، انہیں ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رکھ سکتی ہے، انہیں پہنچنے نہیں دے سکتی ہے پارلیمنٹ۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہے۔ لیکن آپ کو ناظرین یہ بتانا ضروری ہے کہ کرناٹک کا آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کرناٹک کے ایک ریزیڈینشل اسکول میں 9ویں کی طالبہ نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اسکول کے ٹوائلٹ میں۔ آپ اندازہ کیجیے کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمارے مودی جی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن آپ دیکھیں گے وہاں پر بیٹی کا کیا حال ہو رہا ہے کہ ایک سرکاری اسکول میں بچی محفوظ نہیں ہے، وہ بچے کو جنم دیتی ہے، یعنی 9ویں جماعت کی طالبہ ایک لڑکے کو جنم دیتی ہے۔ بڑی شرمناک خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم تو حکمرانوں کو آنی چاہیے۔ اس میں کون کون شامل ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہماری جو امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیرکم، یعنی خیر والی امت کہا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر ساری دنیا میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو قیصر و کسریٰ کے جو واقعات ہوئے ہیں، وہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ کسریٰ کے جو قلعے تھے ان میں دراڑ پڑ گئی تھی، اور جو آگ جل رہی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، بجھ گئی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ہمارے شہر حیدرآباد میں جس طرح عید میلاد النبی منایا جاتا ہے بالکل منانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے نہ حضور کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، نہ نمازوں کو جاتے ہیں، اور نہ ہی دین کا کوئی کام ہم کرتے ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور آپ پرانے شہر یا نئے شہر کہیں پر بھی جائیے، وہاں پر ہماری بستیوں میں دیکھیے کس طرح کا طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں انہیں تو کچھ نہیں معلوم، وہ گاڑیاں لیے ایسے چیخ پکار کرتے جا رہے ہیں۔ اس قدر آپ کو بتا دوں طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے سجاد صاحب کہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ بالکل، دیکھیں آپ نے جو کہا ہے کہ دیکھیں صاف طور پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، حدیث کی اگر ہم بات کریں جی تو ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جی جی، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو آپ صرف نماز کی پابندی کر لو تو یہ سارا جو لہو و لعب ہے جی جی، یہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل، یہ شور شرابہ یہ جو ہے یہ ایک معنوں میں ہم اس کو تو یہی کہیں گے کہ وہ لوگ میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ بالکل بالکل صحیح، وہ بھی جلوس لے کے جاتے ہیں، وہ بھی شور شرابہ کرتے ہیں، ڈی جے بج رہا ہے، گانے وہاں گانے بج رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے ارے وہاں ایمان نہیں ہے، یہاں ایمان ہے، پھر ایمان رکھیے اس طرح کی حرکتیں۔ دیکھو نہ ڈی جے بجانے کے اسلام میں اجازت ہے، نہ شور شرابہ کرنے کے اسلام میں اجازت ہے، نہ سڑکوں پہ ناچنے کے اسلام میں اجازت ہے، نہ ہی آپ کو ایسے پرچم لے کے جانے کی اجازت ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے اسلام جو ہے اس طرح کے لہو و لعب کی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ میلاد کے نام پہ، جشن کے نام پہ اس طرح کی حرکتیں آپ کریں گے تو اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اور اسلام اس سے جو ہے تنبیہ کرتا ہے، اس سے روکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، آپ اگر یہ واقعی آپ حضور کی جو ہے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، واقعی آپ ہم نبی کی امت ہیں، تو ہم نبی کے اخلاق کو دیکھیں، ہم نبی کی سنتوں کو دیکھیں، ہم دیکھیں کہ نبی نے ہمیں کیا تربیت دی ہے، ہم دیکھیں کہ نبی کے اخلاق کیا تھے، ہم دیکھیں کہ نبی نے تو اپنے پڑوسی کو تک تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کیا درس لے کے ہمارے نبی کیا درس دے کے ہم کو گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، وہ بھی نبی کی پیدائش کے نام پہ یہ کیا جا رہا ہے. ارے یہ سجاد بہت صاحب افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو محلے جاتے ہیں وہ قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں. قبرستان بالکل کا منظر یقین مانیے. حد تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم ترکاری فروش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم بستیوں میں صبح کے اوقات لوگ سوتے رہتے ہیں، جبکہ وہ نان مسلم بستیوں میں جاتے ہیں، ترکاری فروخت کرتے ہیں، اور جو باسی ترکاری ہوتی ہے وہ مسلم بستیوں میں لاتے ہیں. تو یہ حال ہمارا ہے. اور اندازہ کیجئے کہ جس انداز میں اب میں خود دیکھ رہا ہوں 2 دن سے اس قدر برے حالات ہے سجاد صاحب، گاڑیاں لے جا رہے ہیں، چیخ مار رہے ہیں، ایسا دکھ رہا ہے کہ بس یہی اسلام کے پیروکار ہیں، یہی اسلام کو ماننے والے ہیں. ارے میرے بھائی تو نماز نہیں پڑھتا تو کس بات کی؟ یعنی پہلا جو سوال ہوگا خبر میں وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو کیا کریں گے؟ خبر کے سوال جواب کے بارے میں بتانا چاہیے. رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و محمد رسولا. آپ یہ بچوں کو سکھانا چاہیے، یعنی صورتیں سکھانا چاہیے. اور یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اللہ عالمین کے جو ایام ہوتے ہیں میلاد النبی کے، اس دوران علماء کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے خطیب صاحبان آپ دیکھیے کہ اختلافی باتیں کرتے ہیں، جبکہ انہیں چاہیے کہ محلے کے جو بچے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک درندگی نہیں، اچھی چیز نہیں ہے. آج ہمارے حالات کس قدر برے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور دین پاکیزگی اور طہارت کی ہدایت دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف کی ہدایت نہیں دیتا. بالکل بالکل، شور کی ہدایت نہیں دیتا، شور شرابے کی ہدایت نہیں دیتا، نہ ہی ناچ گانے کی ہم کو اجازت ہے، نہ ہی جو ہے اس طرح کی جو ہے حرکتیں کرنے کی اجازت ہے. اس سے ہمارا دین بدنام ہوتا ہے، اس سے جو ہے ہماری قوم پہ جو ہے انگلیاں اٹھتی ہیں. دیکھیے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ لوگ جلوس نکالتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، رات میں 2 بجے تک جو ہے گلیوں میں جھنڈے لے کے جو ہے وہ گانے لگا کے ناچتے ہوئے، نعتیں لگا کے ناچتے ہوئے جاتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے. اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پوری گلیاں ویران، پوری مسجدیں ویران. تو آپ نے کیا کمال کر دیا. دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور سیدھی سی بات ہے کہ حضور نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر آپ کو اللہ کے رسول کی پیدائش کا جشن ہی منانا ہے تو آپ نماز پڑھیے، ٹھنڈک پہنچائیے، ٹھنڈک پہنچائیے. جی بالکل، ٹھنڈک پہنچائیے. سیرت النبی کے جلسے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں کہ سیرت پہ بہت سارے مسجدوں میں، بہت سارے اداروں میں جلسے بھی ہوتے ہیں، اہتمام بھی ہوتا. تو وہاں جائیے، آپ بیٹھیے اطمینان سے. جو ہے آپ کو شور شرابہ کرنے کی، جلوس نکالنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. بالکل بالکل، ملت اسلامیہ کو بدنام کر رہے ہیں آپ لوگ. یقیناً اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہمیں بنائے اللہ تعالیٰ. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ خالی دعوے کریں گے، نماز پڑھیں گے نہیں، روزہ نہیں رکھیں گے، نہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خالی نام کے مسلمان بن کر رہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو بہرحال ناظرین، آج اپنے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں. اگر آپ نہیں پڑھاتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے. وہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے. انہیں یہ بتانا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اس کے شان نزول کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ آیت، یہ جو قرآن کی صورت ہے وہ نازل ہوئی تو کس لیے نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، یا مکی ہے یا مدنی ہے، یہ بتانا چاہیے. اس کے پیچھے جو راز ہیں وہ سمجھانا چاہیے. تو یہ چیز ہو سکتی ہے. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق ہے SBI، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک برانچ ہے عادل آباد چنور میں. وہاں کے ایک کیشیئر نے تقریباً 13.71 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کی ہے. اس نے تقریباً آپ کو بتا دوں کہ 20.496 کلو سونا چرا لیا. اس کے علاوہ 1 کروڑ 10 لاکھ بھی اس نے چرائے. اس کی مالیت بتائی جاتی ہے 12 کروڑ 61 لاکھ روپے کی اس نے چوری کی. تو سجاد صاحب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح، یعنی آپ تو بینکوں کو بھی بھروسہ نہیں رہا. اور اس کا نام آپ کو بتاتا ہوں کہ رویندر اس ملازم کا نام ہے، اور اس نے 402 جو کسٹمرز ہیں ان کو دھوکہ دیا ہے. بالکل. دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینک کے ملازم نے چوری کی ہے تو بینک جو ہے کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. جی. دوسری بات یہ کہ جو کسٹمرز کا جو نقصان ہوا ہے، کیا انہیں بینک سے فوری طور پہ ان کا اپنا پیسہ جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ ملے گا، یہ بھی بڑا سوال ہے. اور یقیناً یہ بھی ایک بڑا سوال ہے
کہ بینکوں میں اس طرح کی ڈکیتیاں اور چوریاں کیوں ہو رہی تو ہیں، کیا شعر ہے ملک کرپشن کی جو ہے ایک خوفناک جو ہے ماحول میں کیوں جو ہے لچتا جا رہا ہے، اور اس ملک میں اوپر سے نیچے تک جو ہے یہ عام بات کیوں ہو گئی ہے کرپشن. یہ بھی ایک کرپشن کیا ہے صاحب؟ اب جھوٹ تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ موہن بھاگوت نے کچھ دن پہلے کہا کہ 75 سال جس کی ہو جاتی ہے عمر اس کے چھال پوشی کر کے گھر روانہ کر دینا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں نہ میں ریٹائرڈ ہوں گا، نہ میں ریٹائرڈ کسی کو ریٹائرڈ کرنے کی جو وہ کروں گا، وکالت کروں گا. انہوں نے یہ بات کہی ہے. ارے کیا ہے میرے بھائی، اب وزیر اعظم نریندر مودی پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں. خود ریونت ریڈی نے کہا کہ وزیر اعظم جھوٹے ہیں. ہم تو نہیں کہتے کیونکہ وزیر اعظم ہے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جس ملک میں جھوٹ بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی ہو، ناانصافی بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی ہو، تو اس میں نہ کہاں لڑکیاں محفوظ رہیں گی، کہاں خواتین محفوظ رہیں گی، کہاں اقلیتیں، کہاں بچھڑے طبقات، کہاں BC طبقات محفوظ رہیں گے. بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی کو بیرونی دوروں کا بہت شوق ہے ناظرین، اور اس سلسلے میں ایک RTI ایکٹیوسٹ ہے، مہاراشٹر سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام ہے باسودیو بوس. انہوں نے RTI کے تحت یہ معلوم کیا کہ وزیر اعظم کے بیرونی دوروں پر کتنا خرچ ہوا. تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ ڈگریوں کے بارے میں تو وزیر اعظم کے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب بیرونی دوروں کے بارے میں بات آئی تو صرف انہوں نے 12 گھنٹے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس پر کتنے آپ کو بتا دوں 15 کروڑ روپے یعنی 15.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ دوسرے مقامات کا جو انہوں نے دورہ کیا اس یعنی امریکہ میں آپ دیکھیں گے کہ 2 دن کے لیے بھی کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے 16.54 کروڑ روپے خرچ کیے گئے. تھائی لینڈ کا ایک روزہ دورے پر 4.92 کروڑ روپے وزیر اعظم کے خرچ کیے گئے. اور وزیر اعظم خود کو فقیر کہتے ہیں اور ایک فقیر دورہ کرتا ہے تو کیا حال ہے کہ 15 کروڑ روپے صرف 12 گھنٹے میں خرچ ہوتے ہیں. دیکھیے یہ تو سرکاری خزانے کا جو ہے اندازوں نے استعمال ہو رہا ہے. میں نے وہی کہا کہ کرپشن جو ہے نیچے سے اوپر تک ہر جگہ کرپشن ہے. آپ دیکھیے سرکاری خزانے پہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو حکمران تھے، جو یہاں پہ وزیر اعظم تھے، وہ سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی لینے سے پہلے سوچتے تھے کہ نہیں یہ عوام کا پیسہ ہے، ہم عوام کے پیسے کا اس طرح بے دردی سے استعمال نہیں کریں گے. ایسے بھی حکمران گزرے ہیں. ہم اب وزیر اعظم جو ہے بار بار وہ پرانے حکمرانوں کا بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، لیکن انہوں نے اتنی بے دردی سے سرکاری خزانے کو خالی نہیں کیا تھا. جب انگریز چھوڑ کے گئے تھے ہندوستان کو تو ہندوستان غریب ترین ملک تھا. سونے کی چڑیا کو انہوں نے جو ہے لوٹ کے غربت کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا تھا، لیکن اس غربت سے ہندوستان دوبارہ اٹھا اور آج ہم دنیا کی چند بڑی طاقتوں میں شامل ہیں، شمار ہیں. آج چین ہمارا خیر مقدم کرتا ہے، روس ہمارا جو ہے خیر مقدم کرتا ہے. آج امریکہ ہم سے جو ہے اپنی بات منوانے کے لیے ہم پہ جو ہے ٹیرف لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آج اتنے بڑی طاقت بن گئے ہیں. تو انہیں حکمرانوں کی ایمانداری کا نتیجہ ہے. لیکن آج ہمارے وزیر اعظم ہر دن ایک نیا دورہ. اب تو جو ہے میڈیا والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا اور دیگر اپوزیشن والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہر ملک میں وہ جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کو فائدہ پہنچانے کا ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. ناظرین آپ کو بتا دوں طنز و مزاح کے جو شعراء ہوتے ہیں اپنے اشعار میں بہت اچھی باتیں کر جاتے ہیں اور ان کے باتوں کو سیریس نہیں لیا جاتا، لوگ محظوظ ہوتے ہیں. وزیر اعظم کے دورے پر حیدرآباد کے ایک شاعر نے کہا کہ وزیر اعظم نے بہت دورے کر لیے، اب ایک دورہ باقی ہے، وہ ہے دل کا دورہ. تو ہم اندازہ کیجیے، ہم تو اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن جو طنز و مزاح کہتے سیٹیریکل جو انداز رہتا ہے ان کا لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم کو آج لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی گالی بہار میں دیتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایک خبر یہ بہار سے آ رہی ہے کہ بہار میں وزیر اعظم کو ایک شخص نے گالی دی جس کا نام محمد رضوی ہے عرف راجہ، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے دربھنگا کے ایک ضلع سے. تو بہرحال انہی خبروں کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسن کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا